बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप अहबाब के लिए पेश किया जाता है, हर रोज़ आप ये प्रोग्राम देखते और सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आप लोग हमारे साथ मसाइल डिस्कस करते हैं, हमारे उलमा कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा का मुकम्मल आप हिस्सा हैं। इंतहाई मोतबर शख्सियत माशाअल्लाह आप सब की रहनुमाई करते हैं, देखने वालों की, सुनने वालों की। हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीरज़ादा पीर रफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ। क़िबला सोहरवर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मिजाज बख़ैर हैं हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम सेहत दे आपको। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में नौजवान मुमताज़ व मोहतरम मज़हबी स्कॉलर इज़्ज़त माब जनाब अल्लामा क़ासिम रसूल साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमाएँ। क़िबला अल्लामा साहब को भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला अल्लामा साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में आप हमें ज्वाइन किया है। जो भी इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात होंगे क़िबला अल्लामा साहब जवाब देंगे इंशाअल्लाह। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। और उसके अलावा हमारा एड्रेस कोहिनूर का, जिस पे आप लोगों के ख़त हमें मिलते रहते हैं और वो ख़त वापस आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। क़िबला पीर साहब इंतहाई जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ अपने इस मामलात को भी अंजाम देते हैं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात इस माहौल से हमारी जान छुड़वा दे, जो एक माहौल और जो कैफियत इस वक्त पूरी दुनिया में बन चुकी है। इस आलमी वबा से परवरदिगार हम सब को महफूज रखे। मालिक कायनात जो बीमार हैं, मौला उन सब को सेहत वाली, आबर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आगाज़ करते हैं जी आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, शामिल करेंगे प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ मालदीव से। जी मेरी बहन बोलिए, क्या सवाल है? जी मेरे घर में मसला है मेरे मियाँ का। क्या मसला है बताएं। मेरे मियाँ जो है वो पहले शराब पीते थे, तो अब अल्लाह का शुक्र है उम्रा करके आए, शराब तो 6 महीने हो गए वो नहीं पीते। अच्छा। तो हमारे ना घर हमने लिया था इधर मंडी भावदीन में, और उस घर की जो फाइल होती है ना वो मेरे नाम पे बनी हुई थी, और पहले शराब पी के जमीन वगैरह बेच दी, तो वो फाइल मेरे जो वो है उनके पास है। तो अब मेरे मियाँ जिद पे है, वो कहते हैं कि घर तुम्हारे नाम नहीं लगेगा, मैं जो है फेरिंग करूंगा, मैं उनको मार दूंगा। फाइल मेरे अब्बू देते नहीं है, वो कहते हैं कि उसने बेच देना है, और मेरा मियाँ जिद पे है कि मैं उससे फाइल ले के घर अपने नाम करवाना है। घर में बड़ी टेंशन है, बड़ी लड़ाइयाँ हैं, और दूसरा पीछे वो है ना मियानी घेरत की उधर चले जाते हैं। अच्छा, आप ऐसा करें मेरी बहन, आप नाम बताएं अपने शौहर का बस। जी दोबारा बताइएगा। जहाँ ज़ेब, ठीक। और वालदा का नाम? अच्छा जी, चले ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जो छोटा भाई है वो उनकी चाची है, वो जादू वगैरह, तो वो मतलब कि उनका होता है कि अपने घर बच्चों से दूर रहे। ठीक है, मैं आपका सारा सवाल जो है वो हम समझ गए हैं, आपने जो कहा है अपने शौहर के बारे में। और चलें, अच्छी बात है कि अगर कुछ चेंजिंग उनके अंदर आई है और आप ये महसूस करती हैं, लेकिन उसके बाद से ज़ाहिर है वो पहले वाले मामला, जिस तरह आपने कहा कागज़ी जो घरेलू मामलात आपके रहे, घर आपके नाम था, उसके बाद जो भी हुआ, तो इंशाअल्लाह जो हो सकता है क़िबला पीर साहब रहनुमाई भी कर देते हैं, और हम दुआ भी करेंगे अल्लाह करीम की बारगाह में मालिक कायनात आपके शौहर को जो है वो ये जितने भी मामलात में वो इस वक्त परेशान हैं या गिर चुके हैं, परवरदिगार उन पर अपना करम फरमाए। बिस्मिल्लाह, हुज़ूर आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन।
میرا بیٹا آپ نے بڑا ایک طویل سوال کیا ہے اور اس کا مختصر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ ایک تو خود بھی اور چونکہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ عمرہ کر کے آئے ہیں تو انہیں بھی چاہیے آپ جو نماز ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے میرا بیٹا آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ درود خضری آپ نے پڑھنا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. درود خضری ہے 111 مرتبہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد آپ دعا کیا کریں اپنے لیے, گھر کے حالات کے لیے, معاملات کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. اگر ہو سکے تو پانی تھوڑا سا دم کر کے خود بھی اور شوہر کو بھی پلا دیا کریں. انشاءاللہ آپ کے جتنے حالات ہیں گھر کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب آپ کا. سوال چونکہ آپ کا بہت لینتھی تھا اور اس اعتبار سے جواب بہت مختصر آپ کو دیا ہے قبلہ پیر صاحب نے, اور بہت خاص ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ. لیکن آپ اگر اس کو خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آغاز کریں گی نماز کی پابندی کے ساتھ تو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ آپ کو. پھر جیسے ہی آپ کچھ محسوس کریں آپ بے شک ہمیں دوبارہ بتائیے گا تاکہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کی جائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد عمران نواز ہے. جی عمران نواز صاحب. جی میری چلے جی لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. عمران نواز صاحب سلام اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جواب ہم نے دے دیا آپ کو. ثواب یہ تو خیر مل ہی گیا. تو دوبارہ اگر آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے. کالز زیادہ چونکہ ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں, مسلسل ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں ان کو وقت دیا جائے, ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے. اور دوران پروگرام اگر کال مطلب نہیں بھی ملتی آپ کس وقت میں رہتے ہوئے تو آپ کل اور پرسوں پورا ویک پروگرام چونکہ ہوتا ہے آپ دوبارہ بھی جو ہے وہ اپنی ٹرائی کر سکتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا نام غلامر صاحب, غلامر رسول ہے, میں مغل پورہ سے بول رہا ہوں. جی غلام رسول صاحب فرمائیے. جی میرا بیٹا 22 سال کا, اس کی شادی ہو گئی ہے, ایک بیٹی ہے اس کی. اچھا جی. اس کو اپنے کمرے میں ڈر لگتا ہے, سو نہیں سکتا, کافی اس کو دم بھی کروایا, تویز بھی لے ہیں, لیکن ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جی میرے پاس بیٹھا ہے. جی اچھا آپ کے پاس ہی بیٹھا ہے وہ؟ جی جی چلیں بڑی اچھی بات ہے وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. چلیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ اپنا جواب ٹی وی اسکرین پہ سن لیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کال کی تھی 2-3 دن پہلے غالباً یا پچھلے ویک میں, اور آپ نے اپنا یہی مسئلہ بیان کیا تھا. قبلہ شاہ صاحب تھے تب, شاید انہوں نے آپ کی رہنمائی بھی کی تھی. تو چلیں انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. علامہ جو ہے وہ قاسم رسول صاحب آپ کو بتائیں گے اس بارے میں جو ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل انہوں نے مسئلہ اپنا بتایا ہے, بیان کیا ہے. تو ایک میں حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لازم الاستغفار, کہ جو شخص پابندی کرتا ہے استغفار کی, جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات. جس طرح بھائی نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک ٹینشن ہے, ایک پریشانی ہے ان کے گھر میں, تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو ہر غم سے نجات, مخرجا ومن کل ہم وفرجا. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور پھر اس جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں اپنے گھر میں جو ہے, یعنی اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. اس سے ہوگا کیا کہ ہماری جو پریشانی ہے, دکھ ہے, جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. میں پڑھنے کے لیے آپ کو وظیفہ ایک بتا دیتا ہوں کہ صبح کے وقت 400 مرتبہ پہلا کلمہ
اول آخر درود پاک اگر ایک ایک تسبیح پڑھ لیں تو بہتر ہے، اگر نہ ہو سکے تو پھر 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور 400 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں، اور پھر شام میں رات میں جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اور اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحب آپ کا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر کدھر ہے؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر، وعلیکم محمد عمران نواز صاحب۔ جی عمران نواز صاحب، خوش آمدید۔ سر جی روزگار کیا نہیں بے برکتی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ رضیہ مائی۔ رضیہ مائی۔ تو ابھی بالکل فارغ ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے؟ نہیں کوئی کاروبار کیا نہیں، زمیندار ہے اندے وچ نقصان آندا پیا بس۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، چلے انشاءاللہ رہنمائی آپ کی ہم کرتے ہیں جی۔ سوال جو آپ نے کہا ہے اور جو کیا ہے آپ نے کاروباری حوالے سے، پریشانی اور تو یقیناً سبھی کو ہے، حالات جو اس وقت چل رہے ہیں کاروباری حوالے سے، اور آنے والے دنوں کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، تو بہرحال یہ بھی پریشان ہے کہ ہر آنے والی گھڑی کی اچھی خیر کی خیر تو توقع یقیناً کرنی چاہیے، بالکل مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر فرما دے گا پوری امت پر، پوری نسل انسانیت پر۔ میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے، ایک تو آپ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر نماز جب نماز پڑھیں تو اس کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ذمہ دار ہیں تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، تو میرے بھائی شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور دیہاتوں کے لوگوں کو زیادہ تر میجورٹی ذمہ داروں کو نہیں پتہ کہ فصل کا عشر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جب فصل کاٹیں، عشر سال کے بعد نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر فصل پر جب بھی فصل کاٹیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، فصل کے کاٹنے پر اس کا حق ادا کریں۔ تو جب فصل اٹھائیں تو اس کا عشر دیا کریں، عشر مطلب اس کا کہ زکوٰۃ ہے، تو یہ اس کا حق ادا کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ برکت فرمائے گا۔ آمین جی، آمین، بہت شکریہ قبلہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ کالر ہے، شامل کریں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں منی والی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سائرہ بانو ہے۔ جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ بھائی میرے نا پیٹ میں رسولیاں ہیں، اگر اس کو کوئی بتا دیں تو۔ اچھا جی، کیا عمر کیا ہے آپ کی؟ 25 سال، ان میرڈ ہوں۔ ان میرڈ ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک۔ جی میں نے نا علاج وغیرہ بہت کروایا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا تب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا جی ٹھیک، اگر آپ کچھ کروا دیں تو۔ ٹھیک ہے میری بہن، ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پروگرام دیکھیے، فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں اور جب آپ اپنا ٹی وی اسکرین پہ سنیں دعا بھی کریں گے، اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ظاہر ہے ابھی مطلب جیسے آپ نے کہا کہ ان میرڈ ہیں آپ، اور شادی شدہ زندگی میں پھر مسائل انسان کے زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے، تو اس سے پہلے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور ضرور اللہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ جی قاسم سعود صاحب بسم اللہ۔ عزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اور میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلا جاؤں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤ امراضکم بالصدقہ۔ میں نے پچھلی حدیث مبارکہ بھی ایک جو استغفار کے متعلق سنائی، اور اب جو حدیث مبارکہ سنائی کہ داؤ امراضکم بالصدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی روٹین بنا لیں صدقہ دینے کی، اور آج کل جو ایک کنڈیشن چل رہی ہے، اور اگر آپ صدقہ دیتی ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو صدقے کی کوانٹٹی ہے اس کو انکریز کر دیں۔ جہاں پر کسی ایک گھر والے کو صدقہ دیتے تھے وہاں پر 2 کر دیں، کسی ایک کو کھانا کھلاتے تھے وہاں پر 2 کر دیں، اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ یہ کر دیں۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بھی دے دیتا ہوں، اور ضرور اللہ رب العزت آپ پہ کرم کرے گا۔ آپ بھی وہی صبح کے وقت جب فجر کی نماز کو، سب سے پہلے تو جس طرح علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی جب پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہماری جو پریشانیاں ہیں، دکھ جو تکلیفیں ہیں وہ دور فرما دے گا۔ اور جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح پوری درود پاک کی اول آخر پڑھ لیں گے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر اتنا وقت نہ ہو، مصروفیت ہو، تو 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر آپ درود پاک پڑھ لیں، اور جب عشاء کی نماز کو ادا کریں رات کے وقت تو اس کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اور اسی طرح اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ضرور آپ کی اس پریشانی کو آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं अली नवाज दादू से बात कर रहा हूँ सिंध से। जी अली नवाज साहब, ठीक हैं आप? मसला ये है कि मेरी गुर्बत जाती में मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं कर्ज मेरे ऊपर है, मेरे को मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह मेहरबानी करेगा, आप परेशान नहीं हो मोहतरम, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। बहुत शुक्रिया। ठीक है मेरे भाई, दादू से आपने हमें कॉल की, रब्ता किया है और कारोबारी हवाले से यकीनन जो आपने गुर्बत और सारे मामलात बताए, अल्लाह करीम अपने ख़जानों में से आपको रिज़्क़ अता फरमाए और बाकी इंशाल्लाह पीर साहब रहनुमाई कर देते हैं। देखें मेरे भाई, आपने जो सवाल किया है गुर्बत के मामले में, दुआ गो हैं, आप ख़ुद भी कोशिश करें। एक तो ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, दूसरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें कि आप सोने से पहले मगरिब के बाद और सोने से पहले आप अगर सूरत वाक़या को 11 दफ़ा पढ़ लें तो आपकी सारी जितनी गुर्बत और मुफलिसी है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। अगर 11 दफ़ा सूरत वाक़या ना भी पढ़ सकें तो आप ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि मैंने रोज़ाना एक मरतबा सूरत वाक़या 27वें पारे में है, ये मैंने एक मरतबा ज़रूर पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा। इसको आज से शुरू कर लें और नमाज की पाबंदी करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब। कॉलर हैं जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी बेटा, मैं हमीदा बात कर रही हूँ मंडी भावरदीन से। जी फरमाइएगा। तो मेरी बेटी है, उसका नाम मारिया है। अच्छा जी। उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, बस तकरीबन 27-28 साल उम्र हो चली है। अच्छा जी, तो पढ़ी लिखी भी है, पता नहीं रिश्ता नहीं हो रहा। ठीक ठीक। अच्छा जी, चले हम इंशाअल्लाह जी हम रहनुमाई करते हैं मेरी बहन, आप परेशान नहीं हो। यकीनन वक्त मुकर्रर है परवरदिगार की जानिब से और ज़िंदगी का मामला तो चलते रहते हैं। रही बात रिश्ते के हवाले से, हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी बेटी के लिए अच्छा, नेक और जो है वो खुशहाल रिश्ता जो है वो परवरदिगार अपनी तरफ से पैदा करे इंशाअल्लाह और खैर आफियत से वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। बाकी आप कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस बहन के लिए नेक रिश्ते के असबाब पैदा करें और जितनी भी बहनें हैं जो अपने रिश्ते की वजह से परेशान हैं, मालिक की बारगाह में अजीम दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब के लिए अच्छे और नेक रिश्तों के असबाब पैदा करे। जी आपसे गुजारिश ये है कि जब आप फजर की नमाज़ अदा करती हैं तो उसके बाद सूरह रहमान और सूरह यासीन एक मरतबा, अगर 2 मरतबा पढ़ लें तो अच्छी बात है। अगर वक्त इतना ना हो तो एक मरतबा सूरह रहमान और फिर 1 मरतबा सूरह यासीन अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद जब रात इशा की नमाज अदा करें तो उस वक्त आप सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल इसी तरह अव्वल आखिर जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुश्किल को यकीनन दूर कर देगा, क्योंकि रब ताला के कुरान में जो है वो शिफा है। कुरान मजीद पढ़ेंगे, रब ताला के कलाम को पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ, जब यकीन के साथ, एक्चुअली बात जो है सारी यकीन की है। अगर तो हमारा यकीन कामिल है कि हम जब ये कलाम पढ़ेंगे, ये जो वजीफ़ा दिया है ये पढ़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मुश्किल को दूर कर देगा, तो फिर यकीनन ज़रूर रब ताला अपने फजलो करम से हमारी उस परेशानी को, उस मुश्किल को दूर कर देगा। और जिस तरह बताया कि रिश्ते की वजह से परेशान है, मैंने वजीफ़ा आपको बता दिया है, आप उस वजीफ़े को पढ़ें सुबह और शाम, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक वस्फ़ इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह वज़ाइफ़ करें आप जो आपको खुदा साहब ने बताए हैं, नमाज की पाबंदी के साथ दुआ भी करें इंशाअल्लाह। वो नीयत अपनी जो है वो खालिसतन दिल में रखते हुए परवरदिगार ज़रूर मेहरबानी करेंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं जी नेक्स्ट मज़ीद कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात? की हालत ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र जी। बस मैं जी ए पुछना सी भाई, मैं बड़ी परेशान है किया, मैं बीमार भी रहनी हाँ, दवाइयां खानी तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा। अच्छा। बच्चे जवान ने, 2 बेटे विआहे ने ते एक बेटी भी आई है, बेटी तो दूर भी आई है ते बेटे इतने भी आए ना, लड़ाई पई रही है घर दे विच, बड़ी परेशानी हुई। कोई मैंने कुछ समझते नहीं है कि पार चढ़िया रहा जिसम पे, पत्नी गल की है, ना उठन ते दिल करदा, ना कोई नमाज पढ़न ते दिल करदा, ना रोटी खान पकान ते दिल करदा। मैं जी बहुत परेशान है, जिसम बड़ा करके ना वजूद भारा होया है जी, ते नाल बेटी दा रिश्ता करना वे, कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अच्छा जी, 27-28 साल उम्र है, ठीक है, 29 साल उम्र है। अच्छा जी।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ है ਤੇ फिर ਅਸੀਂ हलाने जुलाने। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मेरी बहन। आपने सवालात जो बताए हैं, ज़ाहिर है वो घरेलू सारे मामलात हैं। आपके माँ बाप का होना घर में यकीनन किसी नेमत से कम नहीं है, और बरकत के तौर पर अगर बंदा देखे तो बच्चों के मसाइल परेशानियाँ वो सारी चीज़ें माँ बाप के जहन में होती हैं, दिमाग में होती हैं, और सारी टेंशन्स को वो लोग देख रहे होते हैं। तो उस एतबार से ज़ाहिर है परेशानी इंसान को हो जाती है, जिस तरह आपने बताया बेटी का मसला, बेटे का मसला, घरेलू मसाइल, और ख़ुद भी फिर वो सारी चीज़ें देखते हुए जो है वो आप बीमार रहती हैं। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जो आपकी किस्मत है और जो आप चाहती हैं अपने बच्चों के लिए वो खैर ऑफिस से हो इंशाअल्लाह। क़िबला पीर साहब रहनुमाई करेंगे, आपकी जो वज़ाइफ होंगे आपको बताएंगे, आप ज़रा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जी हुज़ूर। देखें मेरी बहना, एक तो ये है कि आप सुबह की नमाज आपने किसी हाल में नहीं छोड़नी। नमाज़ों की तो सब आपने पाबंदी करनी है बिल्कुल, लेकिन सुबह की नमाज़ की बहुत फजीलत है। आप जब उठें तो सुबह की नमाज़ के बाद आप सूरह यासीन एक मरतबा ज़रूर पढ़ें। इसके बाद 11 दिन का मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, मशक कर रहा हूँ कि 11 दिन आपने जब नमाज ज़ोहर पढ़नी है उसके बाद आपने एक मरतबा सूरह फतह पढ़नी है। ये 26वें पारे में सूरह फतह, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, यहाँ से शुरू हो रही है। ये एक दफ़ा आपने पढ़नी है और 11 दिन आपने इसको पढ़ना है, और रोज़ाना पढ़कर आपने अल्लाह के हुजूर में अपने मामलात पेश करने हैं और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी क़िबला पीर साहब, आपका जवाब आप तक पहुँच गया मेरी बहन। जो पीर साहब ने आपको बताया है, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा। वज़ाइफ कीजिए, नमाज जिस तरह उन्होंने कहा है, नमाज तो वैसे भी नहीं खैर छोड़नी है, लेकिन वज़ाइफ की सूरत में बिल्कुल भी नहीं आपने छोड़नी। तो आप वज़ाइफ के साथ साथ नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इसी कलाम पाक के सदक़े में आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। मज़ीद देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। टीवी का वॉल्यूम, खुश है आप टीवी का वॉल्यूम ज़रा बंद करें पहले, आपकी मेहरबानी है। बंद कर दीजिए। चलें, आपकी मेहरबानी। अब बताइए क्या सवाल है। अर्ज ये है कि मैं सेवन शरीफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी, माशाल्लाह। मेरे लिए कोई जवाब, अगर कोई आप सेवन आ जाए तो मेरी दावत है आप लोगों को। लाल साहब कलम से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। मेरे लिए दुआई को तो वो बता दे बच्चों की शादी के लिए। अच्छा ठीक ठीक, चले हम बताते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सेवन शरीफ से थे और दावत हमें जो है वो दे रहे थे कि जब हम आएँ। हमने आपकी दावत कबूल की, बल्कि हमने ऐसे ही कि हमने खा भी ली माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत को सलाम है। तो बच्चों की शादी के लिए में कुछ वो जानना चाह रहे थे, तो मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे जी। कुछ उनके बच्चों की शादी के लिए कुछ वज़ाइफ आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, इन्हीं के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला ये बेहतर असबाब जो है वो इनके लिए पैदा करे। और वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, आप वो सुबह शाम एक तो ख़ुद भी पढ़ लिया करें, और जिनकी शादी है अगर वो पढ़ें तो बहुत अच्छा है, ताकि क्योंकि मसला उनका है, जो प्रॉब्लम मतलब जो शादी का है वो उनका काम है। तो अगर वो भी ये वजीफ़े को पढ़ लिया करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा कि सुबह की जब नमाज को अदा करें, सुबह की नमाज ना छोड़ा करें। जब फजर की नमाज को अदा करें तो 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर जो है वो दुरूद पाक को वो पढ़ें, और जब इशा की नमाज को अदा करें। अब फजर और इशा के मुतल्लिक जो है वो वजीफ़े बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ोहर भी, तमाम ही जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब ये मतलब नहीं कि जो ज़ोहर, असर और मगरिब है इसको छोड़ दिया जाए, कतई ये इसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दिन में 500 नमाज़ों को कायम किया जाए। फजर की जब नमाज अदा की जाए तो उसके बाद जो वजीफ़ा पढ़ना है वो 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर दुरूद पाक, और फिर जब इशा की नमाज रात को अदा करें तो 400 मरतबा या हय्यु या कय्यूम और अव्वल आखिर दुरूद पाक। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बेटों के लिए जो रिश्ते के असबाब हैं वो बेहतर असबाब पैदा फरमा देंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला अलामा साहब, आपका जवाब मेरे मोहतरम आप तक पहुँच गया है। वज़ाइफ आपने क़िबला अलामा साहब से सुन ली हैं और डिटेल में आपने वजाहत की है सारे मामलात की।
اور کوشش کریں کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ سکیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وظائف پوچھ لیتے ہیں اور پھر وہ پڑھتے نہیں ہیں اور پھر وہ بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم سے وہ رابطہ کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ مسائل ابھی وہیں کے وہیں ہیں. تو میرے بھائی ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ جب تک نہیں پڑھیں گے, قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں, نماز کی پابندی کے ساتھ جو آپ لوگ سوالات کرتے ہیں, ایک دفعہ پڑھ کے پابندی سے پھر دیکھا کریں کہ کچھ فرق محسوس ہوا ہے تو پھر ہمیں آپ لوگ آگاہ کر دیا گیا. کیونکہ آپ کو ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے جو بتائے جاتے ہیں وظائف علماء کی جانب سے, قبلہ پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, شاہ صاحب ہوں, وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے یہاں پر ہمارے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ برکت قرآن سنت کی ہوتی ہے کہ جو آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام ارشاد ہے, میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے جی آپ کا, بتائیے. سر مجھے یہ بات کرنی تھی, میرا بیٹا ہے حسنین محمود. اچھا جی. تو سر وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, پہلے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک رہا ہے, نماز پڑھتا تھا 5 ٹائم, پڑھائی میں بھی دلچسپی. تقریباً 1 سال سے نا وہ بالکل لوفر ہوا ہے, نہ وہ نماز کا بولو آج نہیں بعد پڑھتا ہوں, کل پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, جو بات ہوتی ہے تو اس طرح سے چھوڑ دیتا ہے نا. تو پڑھائی کی طرف بھی نہیں ہے اور باہر بھی اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیجیے. ٹھیک, چلیں انشاءاللہ ہم جواب دیتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے. اور ماں باپ اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جب مسائل ہو جائے تو پھر پریشانی زیادہ ہوتی ہے. بہرحال بہن بھی اپنے بچے کے لیے کچھ پریشان تھی, آپ رہنمائی کریں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ والدہ ہے, اور والدہ نے اگر اولاد کے لیے پریشان نہیں ہونا تو کون ہوگا, کس نے ہونا. بالکل ایسے. تو میری بہنا آپ اس طرح کریں کہ آپ آیت الکرسی, سورۃ فلق اور سورۃ ناس, یہ تینوں 11 مرتبہ پڑھ کرنا اپنے بیٹے کو دم کر دیا کریں. اور اگر پانی پاس رکھیں تو پانی دم کر کے اس اپنے بیٹے کو پلا دیا کریں, ویسے بھی دم کیا کریں. یہ تینوں 11 مرتبہ سورۃ فلق, سورۃ ناس اور آیت الکرسی. اس کے علاوہ اپنے بیٹے کو کہیں, چونکہ وہ پڑھنے والا ہے, اور وہ روزانہ 21 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھے, علم نشرہ علی کا صدرک, اس سورت کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے, کسی نماز کے بعد پڑھ لے, اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ جو ہے وہ کھول دے اور اس کا دل لگے اور وہ اپنی پڑھائی کرے. نماز کی پابندی ضرور کریں, آپ بھی پڑھیں نماز, اپنے بیٹوں کو ترغیب دیں کہ وہ بھی نماز پڑھیں. ٹھیک, بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. میری بہن جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے جو ہے وہ بیٹے کے لیے, اور جو آپ کے سارے گھریلو مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ اسی کلام پاک کے صدقے میں پروردگار نے چاہا تو معاملات انشاءاللہ آپ کے بہتر ہو جائیں گے. چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں, وظائف جو آپ کو بتائے گئے ہیں, وہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے امید ہے. کوشش کیا کریں آپ لوگ جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے علماء کی طرف سے, اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو آپ جواب اپنا لکھ لیا کریں, تاکہ وہ کچھ عربی عبارت بھی ہوتی ہے, قرآن پاک کی چیزیں جو بتائی جاتی ہیں ان میں کچھ غلطی آپ لوگ نہ کر دیں, اور وہ آپ کو یاد بھی رہنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, مزید دیکھتے ہیں جی آگے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی, ہمیں اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا, اس کی شادی کا مسئلہ ہے. شادی کا پوچھ کے چلے جاتے ہیں, پھر آگے کچھ نہیں کرتے. اچھا, کیا نام ہے بہن کا؟ سمینا. والدہ کا نام؟ رضیہ جی. کیا ایج ہے ان کی؟ میری بہن کی ہے 30 سال. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. میری بہن آپ پروگرام دیکھیے, علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو بتائیں گے آپ کی جو بہن کا مسئلہ ہے شادی کا اور رشتوں کا آنا پھر سے چلے جانا. انشاءاللہ کچھ وظائف بتائے جائیں گے آپ کو, اس کی برکت سے ہی اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. جی جی بالکل. جس طرح سے آپ نے پہلے فرمایا کہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کو ریگولرلی پڑھا جائے, کیونکہ جس طرح کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ہمیں میڈیسن دیتا ہے. جی کوئی ایک دن بھی اسکپ کر دیا جائے تو ہماری جو طبیعت ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک دن اسکپ کرنے کی وجہ سے ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی جس طرح یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے یہ بھی ایک میڈیسن ہے, ایسے ایک روح کے اس کے بالکل اس کے ذریعے جو ہمارے معاملات حل ہونے ہوتے ہیں, ہم جب اس کو اسکپ کر دیتے ہیں, ایک دن کے لیے بھی, ایک ٹائم کے لیے بھی اسکپ کر دیتے ہیں, تو وہ جو بات بنی ہوتی ہے, ہماری جو ایک طبیعت میں درستگی آ رہی ہوتی ہے یا کسی مسئلے میں درستگی آ رہی ہوتی ہے, وہ اسکپ کرنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو ناظرین سے ریکویسٹ یہ ہے
کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں. میں وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز، اسی طرح نمازوں کی آپ پابندی کریں. جو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی آپ جو ہے وہ تلاوت کریں اور اول آخر درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے برکت بھی ہوگی، رحمت کا نزول بھی ہوگا. بہت شکریہ اللہ علام صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں جی مزید کالر ہیں ہمارے ساتھ، بات کریں گے ان سے. السلام علیکم جی. السلام السلام جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں عبد القادر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عبد القادر صاحب بسم اللہ. اچھا میں نے یہ جانا تھا، میں 1 سال سے بے روزگار ہوں. میں نے تقریباً کو 100-150 ٹیسٹ بھی دے دیے ہیں. آپ پتہ نہیں اللہ خیر رکھے، اللہ خیر کرے، کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی. اللہ مہربانی کرے جی. اور دوسرا یہ کہ مجھے کل رات کو خواب میں مینڈک نظر آیا ہے. اچھا تو مہربانی فرمائیے گا، رہنمائی کریں تھوڑی سی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. چلیں جی، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ جی آپ کا میرے بھائی. بہت سے ٹیسٹ آپ نے دے دیے ہیں، اور جتنے آپ نے ٹیسٹ دیے ہیں کچھ نہ کچھ تو کامیابی ہونی چاہیے تھی. بہرحال اللہ کریم مہربانی کرنے والا ہے. اور ابھی جس طرح پیر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مایوسی اور نا امیدی تو ویسے ہی بہتر نہیں ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں. تو رہی بات آپ کے اس مسئلے کی، تو انشاءاللہ جواب دے دیں گے آپ کو کچھ بزنس کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے. اور رہی بات وہ مینڈک کی جو آپ نے بتایا کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، تو عادت میں کبھی کبھی ایسے خواب دل پہ نہ لیا کریں، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. میرے بھائی آپ دو آپ کے سوال ہیں، اور یہ خواب کی دنیا سے تو آپ نکل جائیں. آپ نماز عشاء پڑھیں، اور عشاء پڑھنے کے بعد دروشی پڑھا کریں سونے سے پہلے، اور سورۃ فلق اور ناس. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے یہ آخری دونوں صورتیں پڑھ کے سویا کرتے تھے. آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے سونے سے پہلے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس خوابوں کی دنیا سے آپ باہر آ جائیں گے. رہا آپ کا جو باقی مسئلے مسائل ہیں، تو ان کے لیے آیت کریمہ ہے، یہ 360 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ 11 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور 360 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور اس درود شریف کے صدقے ہی اللہ رب العالمین ہم سب پر آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو درود شریف پڑھیں، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی انشاءاللہ انشاءاللہ جی. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب آپ کا. کالر ہیں جی، ہم بات کریں گے ان سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی، یہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، یاسمین. جی میری بہن کیجیے بات، بتائیے. تو یہ مجھے نا بواسیر کی پرابلم ہے. اچھا جی. اچھا جی. خونی بواسیر کی نا، تو وہ میں نے کافی میڈیسن لی ہیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اس پہ. اچھا. تو میں چاہ رہی تھی مجھے کوئی ایسی. آپ کی ایج کیا ہے میری بہن؟ میری 64. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کے سوال کا. وہ انشاءاللہ ضرور رہنمائی کریں گے، اللہ کریم مہربانی کریں گے انشاءاللہ. بواسیر کے حوالے سے کیونکہ یہ لاہور سے بات کر رہی ہیں، تو میرا بیٹا آپ کسی اپنے آدمی کو نا 7 رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں، وہ دے کرنا، تو کسی بھی آدمی کو یہ پروگرام کے ٹائم پہ بھیج دیں، تو انشاءاللہ وہ دم کر کے آپ کو دے دیں گے، تو وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. گھر کے کسی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. میں نے اسی لیے قبلہ پیر صاحب کی طرف ریفر کیا. اور دوسرا آپ چونکہ لاہور سے ہیں، تو گھر میں سے کسی اپنے جو ہے سوتی دھاگا ہوتا ہے 7 رنگ کا، اس میں 7 دھاگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف رنگوں کے. تو وہ لے کے آپ 1 میٹر لے کے بھیج دیں وہ دھاگا جو. چلیں، یہ جو آپ کو پیر صاحب فرما رہے ہیں، یہ چیزیں آپ لے کر ہمارے یہاں آ جائیں ایڈریس پہ، تو انشاءاللہ وہ دم کی صورت میں آپ کو کچھ چیزیں دے دی جائیں گی. اللہ کریم نے انشاءاللہ چاہا تو ضرور اس میں افاقہ ہوگا آپ کو، اور جو بھی آپ نے بیماری کے حوالے سے بتایا ہے صحت یابی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بات کریں گے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سر خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا. میں آپ کا پروگرام روز دیکھتا ہوں، اور پیر صاحب کے مشورے ان کے ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین آمین. میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. اچھا جی. کہ میری بیٹی شادی شدہ، 2 بچی ہیں اس کی. ٹھیک ٹھیک. اور اس کا میں نے رات کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل 5-6 سال کی ہے، اور وہ کھیل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ جب تم تو جوان ہو تو تم چھوٹی کیسے ہوگی؟ تو بس طبیعت میں ایک پریشانی سے ہے.
یہ پیر صاحب سے ذرا پوچھ کے مجھے بتائیں اچھا کیا مسئلہ ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں پیر صاحب سے پوچھ کے. بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے ہیں روٹین سے اور ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. کچھ چیزیں اور کچھ خواب جس طرح پیر صاحب نے پہلے بتایا، ہمارے پہلے بھائی نے بھی بتایا دیکھا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے پر حاوی خود سے کر لیتا ہے. کوشش کیا کریں کہ اوائڈ بہت سی چیزوں کو کیا کریں، مطلب ٹینشن اور پریشانی لینے کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کریم آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے. جو خواب انہوں نے دیکھا ہے اپنی بچی کا، تو ویسے وہ شادی شدہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو بچپن میں دیکھا ہے. اچھا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کوئی کرم کیا ہو، کوئی آپ کی نواسی آنے والی ہو، ماشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرکیف آپ اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں، اور آپ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. نماز کی خود بھی پابندی کریں، بیٹی کو بھی کہیں. تو آپ سورۃ فلق اور ناس روزانہ سونے سے پہلے آپ پڑھ کے سویا کریں. انشاءاللہ یہ خواب آپ کو آئیں گے تو اچھے خواب آئیں گے انشاءاللہ. سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو پڑھنے کے حوالے سے بہت خاص وظیفہ ہے اس کا سونے سے پہلے، اور اکثر پیر صاحب بتایا کرتے ہیں کہ مطلب آپ سب پڑھ سکتے ہیں دیکھنے والے. جی سارے جس کام کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا وہ پوری امت کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کوشش کیا کریں سب احباب رات کو یہ پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ. ایک تو مالک کی امان میں رہیں گے، اور دوسرا اچھے خواب اور اچھے جو ہیں وہ مطلب وسوسوں سے آپ بچتے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ ہلو. اب نہ پوچھنا تھا، میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے، یہ دکھاتی ہے، میڈیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ویسے طبیعت بہت خراب رہتی ہے. تو ذرا مجھے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نجمہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 54 کے قریب ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی چلے ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ نے کال کی اور اپنے بارے میں بتایا ہے، مطلب میڈیکلی آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے. اللہ کریم نہ ہو ایسا مسئلہ کبھی بھی آپ کو. تو بس کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر بھی ایک بوجھ سا اور جس طرح مطلب طبیعت خراب رہنا اور سوچنا، اس سے انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گی. علامہ صاحب آپ کچھ بہن کی رہنمائی. بالکل. بہن سے گزارش یہ ہے کہ درود پاک کا وظیفہ، جو درود پاک ہے اس کو ایک روٹین بنا لیں. جس طرح قبلہ صوفی صاحب نے فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کے بہت فوائد ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو درود پاک کے ذریعے سے جو ہماری مشکلیں ہیں، ہمارا جو ڈپریشن ہے، ہمارا جو سٹریس لیول ہے، وہ بھی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ بہت مشکلوں کا حل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کو ایک اپنی روٹین بنا لیں. اور میں وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صبح کے وقت جو ہے آپ وہ سورہ یاسین کو، جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں بے شک ان کو کوئی پریشانی ہے یا نہیں، وہ سورہ یاسین کو اپنے گھروں میں صبح لازمی پڑھا کریں. اپنے بچوں کو کہا کریں، فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں سورہ یاسین کو اپنے گھر میں لازمی پڑھا کریں. اور جو رات کے وقت ہے، میں بہن کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ صبح کے وقت جب سورہ یاسین نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، اور پھر رات کے وقت جو ہے وہ سورہ رحمان، عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو پڑھ لیں. اب بہت سارے ناظرین میں ایسے بھی ہوتی ہیں، یا ایسے بھائی ہوتے ہیں، ایسی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو دیکھ کر بھی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی. ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر اپنا جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کی روٹین بنا لیں. اگر سورہ یاسین یا سورہ رحمان دیکھ کر بھی نہیں ہم پڑھ سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو ایک اسے سیکھ لیں، اور ان کیس اگر ایسا پاسبل نہیں ہے اتنا جلدی، تو ہمیں چاہیے کہ صبح کے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تسبیح کیا کریں، اول آخر درود پاک پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم کرے. آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین. کالر ہے جی ہولڈ پہ، بات کر رہے ہیں نیکسٹ کالر سے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ناشتہ بات کر رہی ہوں منڈی بہادین سے. جی فرمائیے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تقریباً چلو جو روکھی سوکھی ملتی ہے کھانے کو تیار ہے وہ. اچھا. مگر میرے میاں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، داماد آیا اس کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کر دی. اب وہ گھر بھی چلے گئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں اس کو واپس لے کے آنا ہے. اس کے بچوں کو دیکھ کے نہیں راضی ہوتے، اس کے بچوں کو بھی لے کے آنا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں. تو کوئی مہربانی کریں، کوئی بتا دیں کہ یہ ہٹ جائے ان سے، وہ بیٹی میری ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں رہے. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن. سوال آپ نے کیا ہے اور کچھ سچویشن آپ کی الگ سی ہے، تبدیل سی، یعنی کہ ماں باپ تو بچیوں کو اپنے گھروں میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں
اور جیسے بھی ہوں وہ خوش ہوتے ہیں. جہاں تک رہی بات جس طرح آپ نے کہا کہ روکھی سوکھی وہ کھا لیتی ہے، تو مسائل تو ہر گھر کا پھر مسئلہ شکار سب گھر والے ہوتے ہیں. تو بہرحال پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر ان کی طرف سے کچھ ایسا ہے تو آپ ماں ہیں، آپ اپنی طرف سے کچھ ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے معاملات کو بہتر کر سکتی ہیں. تو باقی کچھ رہنمائی فرمائیے گا. بالکل ہو سکتے ہیں میری بہنہ. میں آپ کو 7 دن کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. آپ نے 7 دن نماز عشاء پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر چینی پاس رکھ لیں اور اس کو دم کریں اور وہ اپنے شوہر کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، جتنے گھر کے افراد ہیں سب کھا لیں. تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے شوہر جو آپ بات بتا رہی ہیں وہ انشاءاللہ سب لوگوں سے پیار و محبت کریں گے. یہ 7 دن آپ نے کرنا ہے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے. چل بہتر ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. کالر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ رفیق بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی میرے محترم فرمائیے. سر میری بیوی بیمار ہے، وہ اس کو سر کا درد ہے اور چکر بھی آتے ہیں اور ساتھ وہ ٹانگ کا بھی درد ہے. وہ کافی میں نے چیک اپ بھی کروایا لیکن ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکی. اچھا کیا نام ہے ان کا؟ زائدہ پروین. ان کی ایج کیا ہے؟ ایج تقریباً 49 ہے. 49. ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ. قبلہ علامہ صاحب بتائیں گے، دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ان کو صحت دے اور وہ آپ پہ آپ کے بچوں پہ سلامت رہیں انشاءاللہ. پریشان نہیں ہوں آپ کو انشاءاللہ وظائف بتاتے ہیں علامہ صاحب. جی حضور. جی بالکل، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. صبح کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد اگر جو پیشنٹ ہیں، جو سسٹر بیمار ہیں، اگر تو وہ خود یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں. اور رات کے وقت جب عشاء کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 400 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں. اور ان کیس اگر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پیشنٹ وہ خود یہ وظیفہ، یہ عمل خود نہیں کر سکتی، یہ پڑھ نہیں سکتی، تو جن بھائیوں نے کال کی ہے ان کے گھر میں جو بھی ایک فرد ہو ان کے قریب بیٹھ جائیں، یہ وظیفہ پڑھ لے، پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے گا. بہتر ہے، بہتر ہے. بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچا دیا جی قبلہ علامہ صاحب نے جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے بارے میں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے سن لیا ہوگا. آپ یہ وظائف کریں اور دعا کریں ساتھ، انشاءاللہ اللہ مہربانی کریں گے. آج کے پروگرام کے لاسٹ کالر ہیں، وہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف ہم آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں بلقیس بول رہی ہوں سرگودا سے. اچھا جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میں پہلا یہ کال کی ہے نا جی آپ ساڑے کا نا چھتے ڈگتے نے رنگ دے چھت نا. ہیلو. اچھا چھٹے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چھتے ڈگتے رنگ دے، کدے خون دے کدے رنگ دے. اچھا ٹھیک. پریشانی نہیں جاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. ہاں جی چلے ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں. اصل میں آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی اور اس لیے چھینٹے پانی کے، خون کے، اس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں گھر پہ محسوس ہوتے ہیں بعض اوقات. اس کے لیے بہترین حل ہے، صرف ان کے لیے نہیں سب کے لیے ہے، کہ سورۃ البقرہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حدیثوں میں. تو ہر گھر میں، جس گھر میں سورۃ البقرہ روزانہ پڑھی جائے، اس گھر میں جنات، اس گھر میں جادو ٹونا، ایسا کوئی بھی عمل شیطانی جو ہے نا وہ اس گھر پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو میرا بیٹا سورۃ البقرہ صبح کی نماز پڑھیں اور وہ روزانہ پڑھیں، کم از کم یہ 11 دن تو پڑھیں سورۃ البقرہ کو. اور جو سورۃ بتا رہی ہیں آپ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے تھے استخارہ. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ جانے پہنچ چکا ہے. قبلہ علامہ صاحب تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. قاسم رسول صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. قبلہ سہروردی صاحب آپ تشریف لائے، آپ ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، پھر سب دعا فرمائیں گے ہر روز کی طرح. آپ سب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے ناظرین حاضرین ہماری آج کی اس دعا میں شامل ہیں مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کے نیک مقاصد میں انہیں کامیابیاں عطا فرما. جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. مولا کائنات اس پوری امت پر اپنا فضل اور کرم فرما. ہم سب کو ہر قسم کی وبائی امراض سے محفوظ فرما. الہ العالمین جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہمارے کلمہ گو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اس وبائی امراض کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں، پروردگار عالم ان سب کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین بالخصوص ہمارے پیر سید کبیر علی شاہ صاحب کا وصال ہوا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان عبدالطواف صدیقی صاحب کا وصال ہوا. الہ العالمین اس کے علاوہ ہمارے بے شمار علماء کرام کا وصال ہے. راغب نعیمی صاحب کے چچا کا وصال ہوا. مولا سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. پروردگار عالم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ تو ہم پہ اپنا فضل فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.